Dear students, class 9th N1 P1 girls and boys, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू के सब्जेक्ट के साथ आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज गज़ल नंबर 1 और प्लस हम करेंगे मतला मक्ता और साथ में बच्चों हम समर पैक होमवर्क के MCQs करेंगे 1 पेज। ठीक है बच्चों, आज 10 जून 2020 है। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। बच्चों, हम खुदाए सुखन मीर तकी मीर की बात कर रहे हैं और इनकी गज़ल हमने पढ़ ली। पहली गज़ल की हम आज एक्सरसाइज करेंगे और साथ में हम एक्सरसाइज के अलावा और भी सवालात करेंगे। वो शायर के तारफ़ में से होंगे और गज़ल से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम पहले एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं, जो थोड़ी बहुत हमने कल भी कर ली थी, लेकिन आज हम मुकम्मल करेंगे इसे एक्सरसाइज को। लिहाजा हम शुरू से ही करेंगे आगाज़ इसका। पेज नंबर 126 है। मुख्तसर जवाब दें। इस गज़ल में रदीफ़ कौन से अल्फाज हैं? इस गज़ल में रदीफ़ कौन से अल्फाज हैं? तो बच्चों, इस गज़ल में रदीफ़ की सी है। इस गज़ल में रदीफ़ के अल्फाज ये इन्वर्टेड कॉमास में आप लोग लिख सकते हैं की सी है। ठीक है, अगला सवाल है, इस गज़ल में इस्तेमाल होने वाले कोई से 4 काफ़ियों की निशानदेही करें। इस गज़ल में इस्तेमाल होने वाले काफ़िये ये हैं: हबाब, सराब, गुलाब, ख्वाब, इज़्तराब, ख़राब, कबाब, शराब। ठीक है, ये मैंने सारे बता दिए, उन्होंने 4 आपसे पूछे थे। अगला सवाल है, दूसरे शेर में होंठों को किससे तशबीह दी है? दूसरे शेर में शायर ने होंठों को किससे तशबीह दी है? तो बच्चों, इसका जवाब है कि दूसरे शेर में शायर ने महबूब के होंठों को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी है। अगला सवाल है, मीर ने नीमबाज आँखों की मस्ती को क्या कहा है? बच्चे, इसका जवाब है कि मीर तकी मीर ने नीमबाज आँखों की मस्ती को शराब करार दिया है। रिपीट करूँगी, मीर तकी मीर ने नीमबाज आँखों की मस्ती को शराब करार दिया है। अगला सवाल है, शायर इज़्तिराब की हालत में क्या करता है? बच्चे, इसका जवाब है, शायर इज़्तिराब की हालत में बार बार महबूब के दर पर जाता है। शायर इज़्तिराब की हालत में बार बार महबूब के दर पर जाता है। बच्चों, अगला सवाल है सवाल नंबर 2। दर्ज झेल मुहावरात के मायने लिखें और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। जुमलों में इस्तेमाल आता नहीं है बोर्ड में, इसलिए हम मायने ही करेंगे इसके। हस्ती, हस्ती का मतलब है ज़िंदगी। हबाब, बुलबुला। शराब, धोखा। औकात, हैसियत। इज़्तिराब, बेचैनी। खाना ख़राब, तबाह हाल। नीमबाज, आधी खुली आधी बंद। हस्ती, मस्ती। आखिरी लफ्ज़ है मस्ती, मस्ती का मायने है नशा। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 3 है, कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के अल्फाज से मिलाएं, मुतल्लिका अल्फाज से। हस्ती, हबाब। नुमाइश, शराब। पंखड़ी, गुलाब। आँखें, नीमबाज। हालत, इज़्तिराब। दिल, कबाब। मस्ती, शराब। आवाज़, खाना ख़राब। ठीक है, आगे इन्होंने पूछा हुआ है, दर्ज झेल मुरक्कबात मुरक्कब की कौन सी किस्म है? चश्मे दिल, उसके अलावा आतिशे गम और उसका दर। बच्चों, ये सारे मुरक्कबे अज़ाफ़ी हैं। ये सारे अल्फाज, ये सारे मुरक्कबात मुरक्कबे अज़ाफ़ी हैं। ठीक है, और मुरक्कबे अज़ाफ़ी की तारीफ़ भी हम पढ़ लेंगे। बच्चों, पेज नेक्स्ट निकालेंगे 127। इस गज़ल के मतले और मक्ते की निशानदेही करें। बच्चों, पहला शेर मतला है, जिसके दोनों मिसरे हम काफ़ी और हम रदीफ़ होते हैं। पहला शेर है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है।
بچوں یاد رہے کہ ایک شعر 2 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے اور شعر کی ایک لائن مصرع کہلاتی ہے. آپ اسے لائن نہیں بول سکتے بلکہ مصرع بولیں گے. اور پہلا مصرع جو ہے مصرع اولا کہلاتا ہے اور دوسرا مصرع مصرع ثانی کہلاتا ہے. تو مصرع اولا اور مصرع ثانی مل کر ایک شعر مکمل کرتے ہیں. اور بچوں جس میں مصرع اولا میں بھی قافیہ اور ردیف موجود ہو اور مصرع ثانی میں بھی قافیہ اور ردیف موجود ہو تو ایسا شعر مطلع کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور مقطع کی نشاندہی کرنی ہے. مقطع میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. اس کے کسی بھی مصرے میں شاعر اپنا مختصر نام اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تو وہ شعر مقطع کہلاتا ہے. اس میں میر کے اوپر آپ کو تخلص کا سائن بھی نظر آ رہا ہے, علامت بھی نظر آ رہی ہے, لہٰذا یہ شعر مقطع ہے. ٹھیک ہے. ہمارا اگلا سوال ہے مذکر اور مونث الگ کریں. مذکر اور مونث الگ الگ آپ لوگوں نے کرنے. ہستی مونث, حباب مذکر, نمائش مونث, سراب مذکر, لب مذکر, بو مونث, کباب مذکر, مستی مونث, شراب مونث. میں ریپیٹ کروں گی. ہستی مونث, حباب مذکر, نمائش مونث, سراب مذکر, لب مذکر, بو مونث, کباب مذکر, مستی اور شراب مونث. ٹھیک ہے. سوال نمبر 7 تو نہیں ہم کریں گے. سوال نمبر 8 متن کے مطابق درست لفظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں. بچوں آپ نے جتنی نظمیں اور غزلیات پڑھنی ہیں ان میں ہر ایک مصرعے کو آپ لوگوں نے غور سے پڑھنا ہے کیونکہ بورڈ میں ایسی جگہ خالی جگہ فل کرنے کے لیے آ جاتی ہیں اور آگے آپشنس دیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی آئیں گے تو ایم سی کیوز کی شکل میں لیکن انہیں مکمل کرنا اور آگے 4 انہوں نے آپ کو دیے ہوں گے آپشنس. نازکی اس کے ڈیش کی کیا کہیے. نازکی اس کے لب کی کیا کہیے. پنکھڑی ایک ڈیش کی سی ہے. پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. ہستی اپنی ڈیش کی سی ہے. ہستی اپنی حباب کی سی ہے. بار بار اس کے ڈیش پہ جاتا ہوں. بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. آپ لوگوں کی غزل یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. پہلے ہم مزید سوالات بھی کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں اس میں آپ لوگوں نے سب سے پہلے ان کی ڈیٹ آف برتھ ڈیٹ آف ڈیتھ پتہ ہونی چاہیے. پھر ان کا اصل نام کیا ہے وہ پتہ ہونا چاہیے. میر تقی میر کا تخلص پتہ ہونا چاہیے آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے. کہاں پہ پیدا ہوئے. آگرہ میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم کس سے حاصل کی. سید امان اللہ سے. اچھا جی. سید امان اللہ میر کے والد کے کیا لگتے تھے. ان کے والد کے مرید اور منہ بولے بھائی تھے. ٹھیک ہے. اور میر تقی میر جو ہیں انہیں خدائے سخن کہا جاتا ہے. یہ بھی آپ کو پتہ ہو. انہوں نے کون کون سی اصناف شعر میں طبع آزمائی کی. اور سب سے ضروری بابا اردو نے مولوی عبدالحق کو کیا قرار دیا ہے. یا یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ سرتاج شعرائے اردو میر تقی میر کو کس نے قرار دیا ہے. میر کی تصانیف میں خود نوشت ذکر بچوں خود نوشت کسے کہتے ہیں. اس کا جواب ہے کہ خود نوشت جو شاعر یا ادیب اپنے بارے میں لکھتا ہے, اپنی زندگی کے بارے میں لکھتا ہے, آپ بیتی اپنی لکھتا ہے, اسے خود نوشت کہا جاتا ہے. اور میر کی خود نوشت کا نام ہے ذکر میر. ٹھیک ہے. اور ایک تذکرہ انہوں نے لکھا ہے جس میں مختلف شاعروں کا ذکر ہے اور اس کا نام ہے نکات شعراء. اور انہوں نے 1 دیوان فارسی کا لکھا ہے اور 6 دیوان انہوں نے اردو میں لکھے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے قصائد, مرثیے اور مثنویاں بھی لکھی ہیں لیکن ان کی زیادہ جو مشہور ہونے کی وجہ ہے وہ غزل ہے. ٹھیک ہے. آگے بچوں غزل کے اندر سے یا کی اوقات کس جیسی ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ یا یہاں اس دنیا کی اوقات خواب کی طرح ہے. ٹھیک ہے. شاعر بار بار کس کے در پہ جاتا ہے. اس کا جواب ہے کہ شاعر بار بار محبوب کے در پر جاتا ہے. خانہ خراب کس کو کہا گیا ہے. بچے اس کا جواب ہے خانہ خراب عاشق کو کہا گیا ہے. دل کس آگ میں بھنا. دل آتش غم میں بھنا. بچوں یہ یاد رہے کہ آتش غم میں دل بھنا شاید
ایک دفعہ اس طرح کے ایک بچے نے شاعر کا نام لکھ دیا تھا کہ یہ شاید حیدر علی آتش کی غزل ہے، تو لازمی نہیں کہ آتش کا لفظ جو ہے بطور تخلص اس نے استعمال کیا، لیکن یہاں پہ آتش سے مراد ہے آگ۔ بچوں یہ پوری غزل سہل ممتنع کی مثال ہے۔ یاد رہے کہ سہل ممتنع ایسی شاعری کو بولتے ہیں جس میں جو پڑھنے میں بہت آسان ہو لیکن مفہوم اس کا گہرا ہو، مطلب اس کے اندر گہرا کوئی چھپا ہو۔ مرزا غالب کی بھی بہت سے اشعار سہل ممتنع کی اگزامپل ہے، لیکن میر تقی میر کی بہت زیادہ شاعری اور ان کی بہت زیادہ غزلیں جو ہے وہ سہل ممتنع کی بہترین مثال ہے۔ آئیے ہم آگے غزل کی تعریف کر لیتے ہیں جو آپ کی ایکسرسائز میں دی گئی ہے۔ پیج نمبر 127۔ لغت میں غزل کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا، فارسی میں سے کہتے ہیں سخن با زنان گفتن۔ سخن با زنان گفتن، عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا سخن از زنان گفتن کے ہیں۔ اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ قسم ہے جس میں حسن و عشق کے موضوعات اور تجربات پیش کیے جاتے ہیں۔ غزل کے لہجے میں موسیقی، ترنم کے عناصر ہوتے ہیں۔ غزل میں مخصوص علامتیں ہوتی ہیں جو غزل کو دوسری اصناف سے ممتاز کرتی ہیں۔ بچوں، ممتاز کا مطلب ہوتا ہے نمایاں۔ غزل میں حسن و عشق کے ساتھ ساتھ تصوف، اخلاق اور حیات و کائنات کے مضامین ملتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، باقی اشعار کے ہر دوسرے مصرے میں قافیہ موجود ہوتا ہے۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے بشرط یہ کہ شاعر نے اس میں اپنا تخلص برتا ہو۔ بچوں، قافیہ اور ردیف غزل کے لیے ضروری ہیں لیکن ردیف اتنا ضروری نہیں ہے۔ ایسی غزل جس میں ردیف پایا جائے مردف، اور ایسی غزل کی ایک انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے ہر شعر موضوع کے اعتبار سے مکمل ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے وہ دوسرے اشعار کا محتاج نہیں ہوتا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ غزل کے ہر شعر کا ٹاپک الگ ہوتا ہے، موضوع الگ ہوتا ہے، اور اکیلا شعر خود ایک پوری نظم کا درجہ رکھتا ہے۔ آگے بچوں بتایا گیا ہے مطلع کے بارے میں، غور سے سنیے گا۔ مطلع کے معنی نکلنے کی جگہ یا نکلنا کے ہیں۔ نکلنے کی جگہ یا نکلنا۔ اصطلاح میں غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے، غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ غزل کا پہلا شعر جو ہو وہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، ٹھیک ہے؟ چونکہ غزل یا قصیدہ اس شعر سے شروع ہوتا ہے، مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ جن شعروں میں یہ التزام نہ ہو وہ اشعار مطلع نہیں کہلاتے، یعنی اگر یہ شرط نہ ہو کسی شعر میں اور وہ اس صورتحال پر پورے نہ اتریں تو وہ غزل کے پہلے اشعار تو کہلا سکتے ہیں لیکن مطلع نہیں کہلا سکتے۔ مطلع اسی صورت میں کہلائیں گے جب کیا ہوگا کہ دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں گے۔ آگے انہوں نے اگزامپلس بتائی ہوئی ہیں بچوں، پیج نیکسٹ ہم نکالیں گے، اس میں انہوں نے اگزامپلس بتائی ہوئی ہیں۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ بچوں یہ شعر دو مصروں پر مشتمل ہے، مصرع اولا میں صدا اور مصرع ثانی میں دعا ہم قافیہ الفاظ ہیں، اور دونوں مصروں میں کر چلے ردیف ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ شعر ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوگا، لہٰذا یہ شعر مطلع کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ اگلا جو اگزامپل ہے، اگلے شعر کی اگزامپل، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیابہ خیابہ ارم دیکھتے ہیں۔ قدم اور ارم جو ہے ہم قافیہ، دیکھتے ہیں ردیف، ٹھیک ہے؟ اگلا شعر آپ کی ٹیکسٹ بک سے لیا گیا ہے۔ لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے آل میں نہ پائیدار میں۔ تو بچوں یہ دیار پائیدار، اس میں ہم قافیہ اور میں اس میں ردیف۔ بچوں ایک بات جو انہوں نے یہاں پہ مینشن نہیں کی، میں آپ کو بتا دوں کہ
ایسی غزل جس کا دوسرا شعر بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو، یعنی اس کا مصرع ثانی بھی اور مصرع اولا بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں تو وہ مطلع ثانی کہلاتا ہے۔ آپ کہہ سکتے کہ ایسی غزل جس میں دو مطلع پائے جاتے ہوں، پہلا مطلع اول مطلع اولا کہلائے گا اور اگلا جو مطلع ہوگا وہ مطلع ثانی کہلائے گا، یعنی اگر اس کے بھی دونوں مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہے تو تب۔ بچوں آپ اگر اس کی اگزامپل دیکھنا چاہیں تو فرسٹ ایئر کی بک ہے اردو کی، اس میں ایک غزل ہے مومن خاں مومن کی، اور اس کا شعر ہے ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم۔ یہ مطلع ہے، اس کا پہلا شعر ہے، اور اگلا ہی شعر ہے ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم۔ تو یہ بھی مطلع ہے کیونکہ اس میں بھی قافیہ اور ردیف دونوں مصروں میں موجود ہے، تو ہم کہیں گے یہ مطلع ثانی ہے۔ اور بچے ایک اہم بات یہاں پہ کہ جو قافیہ اور ردیف کے بعد والا شعر ہوتا ہے، یعنی مطلع کے بعد والا جو شعر ہوتا ہے جس کے دونوں مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف نہیں ہوتے، ایسا شعر حسن مطلع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ حسن مطلع کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ کلاسز میں آپ کو ضرورت پڑے کہ حسن مطلع کیا ہوتا ہے، تو مطلع کے بعد والا شعر جس کے دونوں مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف نہ ہونے کی صورت میں حسن مطلع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ آگے ہم کریں گے مقطع کی تعریف۔ مقطع کے لغوی معنی ختم کرنا یا کاٹنا کے ہیں بچوں۔ یہ مطلع مقطع قافیہ ردیف دونوں چاروں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ مقطع کے معنی ختم کرنا، کاٹنا ہے۔ اصطلاح میں مقطع غزل کے آخری شعر کو کہا جاتا ہے جس میں شاعر اپنا مختصر نام، اپنا تخلص استعمال کرے۔ جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے وہ غزل کا آخری شعر تو ہو سکتا ہے لیکن مقطع نہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کسی اور کا شعر کسی اور نام سے منسوب نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی اور لفظ استعمال ہو جاتا ہے اور وہ اس کا شعر نہیں ہے تو پھر بھی وہ مقطع نہیں کہلائے گا۔ جس طرح اس غزل میں ایک شعر ہے، یہ دیکھیں سیکنڈ لاسٹ شعر ہے آتش غم میں دل بھنا شاید، تو اس میں لفظ آیا ہے آتش کا، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مقطع ہے کیونکہ یہاں پہ آتش سے مراد وہ شاعر نہیں بلکہ آتش سے مراد آگ ہے، اور یہ شعر تو میر تقی میر کا ہے، تو یہ مقطع نہیں کہلائے گا، اس میں صرف میری نیم باز آنکھوں والا شعر ہی مقطع ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ایگزامپلس بچوں دی ہوئی ہیں۔ کیوں سنے عرض مضطرب مومن صنم آخر خدا نہیں ہوتا، یہ مومن کے اوپر آپ کو تخلص کا سائن بھی نظر آ رہا ہے۔ اب تو جاتے ہیں بتکدے سے میر پھر ملیں گے اگر خدا لایا، تو یہ میر کا شعر ہے، تخلص کا سائن نظر آ رہا ہے۔ شاید اس کا نام محبت ہے شیفتہ، شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی۔ شیفتہ بہت مشہور شاعر گزرے ہیں شیفتہ، لیکن سلیبس میں شامل نہیں ہے آپ کے، تو یہ بھی شعر جو ہے مقطع ہے۔ آگے انہوں نے ایک یہاں پہ سرگرمی میں تدریسی اس میں دیے ہوئے ہیں اشارات میں ایک شعر، ریختے کے تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، تو یہ شعر مقطع ہے لیکن غالب کے لیے، میر کے لیے نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ شعر غالب کا ہے، میر کا نہیں۔ سمجھ لگ رہی ہے بات کی؟ چلیں جی، آپ نیکسٹ غزلیں نکال کے بھی ان میں مطلع اور مقطع کی نشاندہی کر سکتے ہیں بچوں۔ بہت آسان ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ اگلی کوئی غزل نکال لیں، جیسے میں نے یہ خواجہ حیدر علی آتش کی غزل نکال لی ہے۔ اس کا پہلا شعر جو ہے رخ زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا۔ یہاں پہ کھویا اور رویا جو ہے آپس میں ہم قافیہ ہیں، اور کیا اس میں ردیف ہے، ٹھیک ہے؟ اور آخری شعر زنخدہ سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ اس میں آتش کے اوپر آپ کو تخلص کا سائن نظر آ رہا ہے، تو یہ مقطع ہے۔ سمجھ لگ رہی ہے بات کی؟ اور اس میں کیا ردیف ہے اس میں۔ اگلی غزل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، غالب کی ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ یہ شعر مطلع ہے کیونکہ مصرع اولا میں ہوا اور مصرع ثانی میں دوا، اور دونوں مصروں میں کیا ہے، اور آخری شعر ہے میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب،
میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. غالب اس میں استعمال ہوا ہے تو یہ شعر مکتا ہے. ٹھیک ہے. اور آخری غزل بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی، بہادر شاہ ظفر کی ہے. لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. بچوں یہ شعر مطلع ہے. اور اس کا آخری شعر، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں. تو یہ شعر مکتا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا میں نے چاروں غزلوں کے آپ کو مطلع اور مکتے بتا دیے. ہر غزل میں مطلع بھی موجود ہے اور مکتا بھی موجود ہے، لیکن صرف غور کرنے کی بات ہے. سمجھ لگ رہی ہے بات کی؟ تو آئیے بچوں ہم نیکسٹ کام کر لیتے ہیں. ایک پیج MCQs کا جو آپ کے سمر پیک ہوم ورک میں ہے، اور باقی کا کام ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. بچوں یہ آپ لوگوں کے MCQs ہیں 11 سے لے کے 20 تک. یہ پہلے 10 اگلے سبق میں سے، اس لیے میں نے پہلے نہیں کروایا آپ کو. سبق رام و سکون میں ملازم کیا چیز کوٹ رہا تھا؟ آپشنز ہیں نمک، ریٹھے، مرچیں، گرم مسالہ. صحیح جواب ہے ریٹھے. بیوی نے اپنے میاں کے لیے کھانے کو تیار کروایا کیا؟ نارنگی کا رس، گنے کا رس، گنے کے رس کی کھیر، ساگودانے کی کھیر، پٹھے ہوئے چنے. تو بچوں یہ ہے ساگودانے کی کھیر. آرام و سکون کے مصنف کا نام کیا ہے؟ آپشنز ہیں چراغ حسن حسرت، امتیاز علی تاج، فرت اللہ بیغ، مرزا ادیب. صحیح جواب ہے امتیاز علی تاج. ڈاکٹر نے میاں کو کس بات کی تاکید کی؟ وقت پر لیٹنے کی، ٹیکا لگوانے کی، خاموش لیٹے رہنے کی، سیر کرنے کی. صحیح جواب ہے خاموش لیٹے رہنے کی. اگلا سوال ہے سید امتیاز علی تاج کہاں پیدا ہوئے؟ لاہور میں، ملتان میں، پشاور میں، کوئٹہ میں. صحیح جواب ہے لاہور میں. ڈاکٹر کے مطابق میاں کو بیماری تھی شوگر کی، دل کی، تکان اور حرارت کی، سر درد کی. صحیح جواب ہے تکان اور حرارت کی. مشہور زمانہ ڈرامہ انارکلی کس کی تحریر ہے؟ مرزا ادیب، سید امتیاز علی تاج، مرزا غالب، منشی پریم چند. بچوں صحیح جواب ہے سید امتیاز علی تاج. ذہن کی جمع ہے ذہین، اذہان، ذہن و اذاہین. صحیح جواب آپشن بی ہے اذہان. فتوح کا واحد ہے فاتح، فتح، فاتحین، مفتوح. بچوں صحیح جواب آپشن بی ہے فتح. آب حیات اور نارنگ خیال تصانیف ہیں. مولانا محمد حسین آزاد، سر سید احمد خان شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد. یہ ڈپٹی صحیح نہیں لکھا ہوا بچوں، یہاں پہ کمپوزنگ میں مسٹیک ہے. صحیح جواب ہے مولانا محمد حسین آزاد.